अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुशामदीद। और अलीज़ा सिकंदर और उमर जहांगीर की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान में भी खुशामदीद। सीरियसली आबे हयात अभी तक दिमाग में है। अलीज़ा सिकंदर और उमर जहांगीर का नाम आ ही नहीं रहा होता माइंड में। जब भी कुछ बोलने लगती हूँ तो सालार सिकंदर और इमामा हाशिमी आ रहे होते हैं दिमाग में। सीरियसली जब आप कोई नॉवल बहुत टाइम तक पढ़ते हो तो आप उस बुक में ही रहने लग जाते हो। उसके कैरेक्टर से लगता है जिस तरह वो आपके सामने बैठे हुए हैं और वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। सो उमर जहांगीर और अलीज़े सिकंदर, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अलीज़ा और अलीज़े, बट अलीज़े कहना ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ पॉइंट्स पे अलीज़ा भी बनता है और कुछ पॉइंट्स पे अलीज़े भी। हमारी एक लिसनर है जिनका नाम है अलीज़ा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे बता दें कि उनका नाम लोग कैसे लेते हैं। इट्स अलीज़ा और अलीज़े। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक अलीज़े मोर बिकॉज उसमें थोड़ी अपनायत सी लगती है। खैर बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। आई होप कि आपने एपिसोड 1 एंजॉय की होगी। अभी नॉवेल का स्टार्ट है तो बहुत सी रैंडम चीजें आएंगी, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आई होप समझ आ जाएगा। तो चलते हैं। पहले 2 बाब में खत्म कर चुकी हूँ एपिसोड 1 में और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ बाब 3। अब तक आपने पहले 2 बाब में क्या देखा? होता है ना नॉवेल्स में कि कभी हमें एग्जैक्ट जो प्रेजेंट में अभी रिसेंटली हो रहा होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं और फिर अचानक से बहुत पीछे माजी में ले जाते हैं जहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यही अभी तक हुआ है। जैसे कि आपने बाब 1 में देखा कि अलीज़े जो है वो उमर जहांगीर का इंतजार कर रही हैं और उनके दरमियान काफी कुछ हो चुका है। ये बिल्कुल रीसेंट बात है कि वो अब उसका इंतजार कर रही है और वो पता नहीं कितने अरसे के बाद वापस आ रहा है और वो उसके रूम में भी जाती है और उसकी यादें उसे आती हैं, क्या क्या उन लोगों ने किया था एंड ऑल दैट। जबकि बाब 2 में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल स्टार्ट के सीन्स दिखाए गए हैं जब उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और उनकी बहस वगैरह होती थी। तो या तो हमें पास्ट में ले जाया जाता है या फिर हमें प्रेजेंट एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है। तो ये चीजें पैरेलल में चल रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब जो बाब 3 है उसके अंदर भी दोबारा से वही हो रहा है कि वो उसके कमरे में खड़ी है और उसकी चीजों को देख रही है और उमर आने वाला है, यानी कि ये प्रेजेंट सीन की बात हो रही है। तो होता यह है कि वो अभी भी उसके कमरे में खड़ी होती है और अचानक से दरवाजा खुलता है और वो डर जाती है और कमरा एक बार फिर उस वजूद से खाली हो जाता है। किस वजूद से? उमर से। अलीज़े बीबी मुझे बेगम साहिबा ने भेजा है और वो कह रही हैं कि कमरे की अगर सेटिंग बदलनी है तो मुझे बता दें, अगर चीजें उठा के इधर उधर करनी है तो मैं कर देता हूं। मुलाजिम ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया था और वो कुछ देर खाली उल ज़हनी की कैफियत में बस उसे देखती रही और फिर जैसे वो अपने हवास में आ गई और उसने परफ्यूम को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। हाँ, मैं कुछ चीजें इधर उधर करवाना चाहती हूँ, मगर पहले तुम स्टोर रूम में जाकर वो पर्दे निकालो जो पिछले माह तुमने यहां से उतारे थे। अलीज़े ने उसे हिदायत देना शुरू कर दी थी। वो नीले वाले बेगम साहिबा? मुलाजिम ने अलीज़े से पूछा था। हाँ वही वाले, और देखो वैक्यूम भी ले आओ। मुलाजिम ने उसकी हिदायत पर सर हिलाना शुरू कर दिया और वो वापस मुड़ रहा था जब अलीज़े ने एक बार फिर से उसे रोका। अच्छा देखो, वापस आओ तो साथ हाकिम को भी लेते आना। मैं चाहती हूँ कि कमरा जल्दी साफ हो जाए, ठीक है? उसने मुलाजिम को रोककर उसे मजीद हिदायत दी थी और वह कहने लगा, जी ठीक है। और मुलाजिम कमरे से निकल गया और वो एक बार फिर कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे में बहुत से इंडोर प्लांट्स रखे हुए थे और ये सब उमर ही की चॉइस थे। उसे जिन चंद चीजों में दिलचस्पी थी उनमें बागबानी भी थी और वो जितना भी अरसा वहां रहा था उसने घर को अपनी पसंद के इंडोर प्लांट से भर दिया था। महीने में एक दिन वो इन सब पौधों को लेकर बैठ जाया करता था, उनकी तराश खराश करता, उनमें खाद डालता, उन पर दवाओं का स्प्रे करता और अपने कमरे में उनकी जगह बदलता रहता। और उसके जाने के बाद अब ये काम अलीज़े ने संभाल लिया था और तभी वो मुलाजिम को हिदायत देने लगी कि इन प्लांट्स को बाहर लॉन में ले आओ। मुलाजिम जब पर्दे ले आया था तो अलीज़े ने उसे एक नई जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। वो खुद भी कमरे से बाहर निकल आई थी और मुलाजिम बारी बारी सारे प्लांट्स बाहर ले आया था।
अलीज़ा ने पौधों को देखना शुरू कर दिया और उसने उनकी कटिंग भी शुरू कर दी थी। वो मनी प्लांट को देख रही थी और चंद छोटी शाखें खुश्क होकर वहां पे लटक रही थी, तो उसने उसे छांटना शुरू कर दिया था और बड़ी ही एहतियात से बेल की शाखों और पत्तों को वो काट रही थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसका ध्यान कहीं और गया और खुश शाख के साथ एक हरी भरी शाख भी कट गई और वो एकदम साकित हो गई। और फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अब तुम देखना, अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुझसे जब भी कोई प्लांट इस तरह से कटता है ना, तो वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, और यहां पे तीसरा बाब खत्म होता है, जबकि अगला बाब यानी कि चौथा बाब वो बाब है जिसमें पास्ट की स्टोरी बताई जा रही है, जहां पे उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उमर ने परफ्यूम उसे गिफ्ट किया था, अपनी दोस्ती का पहला गिफ्ट। बकौल उसके वो अपने दोस्तों को ऐसे ही गिफ्ट्स दिया करता था और जो परफ्यूम उसने उसे दिया था वो बहुत ही प्रीशियस लोगों के लिए होता था। तो चलते हैं कि आगे क्या होता है। और आगे वो बैठे हुए हैं लॉन में, जहां पे नाना भी हैं, उमर भी है और अब अलीज़े भी आ चुकी हैं। वो परफ्यूम अपने कमरे में रख कर लाउंज में आ गई थी। वो पहले ही नानो के पास मौजूद था और नानो उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। तभी नानो ने उसे कहा, उमर ने कौन सा गिफ्ट दिया है तुम्हें? उन्होंने अलीज़े को देखते हुए पूछा था और वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उनके पास सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, इन्होंने आपको बताया नहीं? उसने उमर की तरफ देखते हुए कहा था, जो दिलचस्पी से उसे ही देख रहा था। नहीं, ये तो कह रहा था कि ये एक सीक्रेट है, मगर अलीज़े ही आपको बता सकती है, तो बताओ। नानो ने बताया था और अलीज़े ने एक बार फिर उसे देखा था। परफ्यूम ही दिया है, उसने आहिस्ता आवाज में बताया था। अच्छा, कौन सा परफ्यूम? नानो को तो जैसे तजस्सुस हुआ और फिर उसने कहा, चैनल 5 नानो। ये तो तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम है ना? क्यों उमर? भला तुम्हें कैसे पता चला कि अलीज़े को परफ्यूम सबसे ज्यादा यही वाला पसंद है? नानो ने उमर से पूछा और उमर ने उसे देखा था और वह नजरें चुरा गई थी। अरे नानो, हमें हर चीज का पता होता है, उसने एक जुमले में जवाब दिया था। इटर्निटी दूंगा अब इसे और उसके बाद अगली बार जॉय दूंगा अलीज़े को। और चंद ही लम्हों में जैसे उसने अपना प्रोग्राम भी बता दिया था। अलीज़े ने उसे गौर से देखा था और वो नानो को देख रहा था, उस तरफ मतवज्जा ही नहीं था वो। और उसने अंदाजा लगाने की कोशिश भी की थी कि क्या ये, और वो आगे नहीं सोच सकी थी। तभी नानो ने उसे मुखातिब किया और कहा, देख लो अलीज़ा, उमर ने कितनी लंबी प्लानिंग कर ली है तुम्हारे लिए, अब तो तुम्हें भी इसे कुछ देना चाहिए वैसे। और वो नानो की तरफ मतवज्जा हुई और कहने लगी, मुझे क्या देना चाहिए? उसने उलझे हुए अंदाज में नानो से पूछा था। भाई, ये तो सब तुम्हें ही सोचना है ना, मैं क्या बताऊं अब तुम्हें। उन्होंने तो बस अपना दामन जैसे छुड़ाने की कोशिश की थी। गिफ्ट हमेशा बड़ों से लेते हैं, छोटों से नहीं, और अलीज़े मुझसे छोटी है। उमर ने बड़ी महारत से बात पलटी थी। हाँ, मुझे अगर कोई गिफ्ट देना ही चाहिए तो ग्रैंडपा आप ही दे देना, क्योंकि आप तो मुझसे बड़े हैं। और फिर नाना को भी एकदम दिलचस्पी सी महसूस हुई और कहने लगे, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? और उसने फौरन से एक लंबी सी लिस्ट गिनवा दी। लुमिनी के परफ्यूम्स, प्ले बॉय का सूट, डेनिम की जीन्स, क्रिस्टियन डियोर की घड़ी, या फिर अरमानी, कोई भी अच्छी चीज दिलवा दें आप। इससे बेहतर नहीं कि मैं तुम्हें चेक ही काट के दे दूं? हाँ, है तो ये इनोवेटिव ज्यादा बेहतर आइडिया है नाना, उमर ने शरारती अंदाज में कहा और अलीज़े खामोशी से बस उनकी नोक झोंक सुनती रही थी। दरअसल अलीज़े की नानो जो थी वो बहुत संजीदा मिजाज थी, वो बहुत ज्यादा बोलती भी नहीं थी, लेकिन जब से उमर आया था सब कुछ ही बदल गया था। वो अक्सर कह लगाने लगी थी और उमर तो बहुत ही बातूनी था और उसकी हिस्से मज़ा बहुत अच्छी थी। वो हर वक्त कोई ना कोई बात जरूर कर देता था जो उनको कह लगाने पर मजबूर कर ही देती थी।
جبکہ نانو عام دنوں میں صرف ضرورت کے وقت ہی بولتی تھی، لیکن جن دنوں ان کے بچوں میں سے کوئی ان کے پاس رہنے آتا تو پھر ان دنوں تو وہ بہت ہی خوش رہا کرتی تھی۔ مگر عمر کی آمد نے تو جیسے ان کی خوشی کو دوبالا ہی کر دیا تھا۔ کسی اور کے آنے پر نانو اور نانا میں اتنی تبدیلیاں کبھی نہیں آئی تھی جتنی کہ عمر کے آنے پر آ گئی تھی۔ اور اس وقت بھی علیزے بس بیٹھی نانو کا موڈ ہی دیکھ رہی تھی۔ نانو اب عمر کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے کسی دوست کا قصہ سنا رہا تھا اور علیزے کا تو دھیان بس کہیں اور ہی تھا۔ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی میری بھی کسی بات پر نانو اس طرح سے ہنس سکتی ہیں۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی اور مایوسی سے غیر محسوس انداز میں سر کو بس جھٹک ہی دیا تھا۔ نہیں، بھلا میری کسی بات پر تو یہ کبھی اس طرح نہیں ہنس سکتی، بلکہ یہ تو مجھے بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بھی بلند آواز میں نہ ہنسا کروں۔ وہ بس بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی، اور پھر وہ سوچنے لگی کہ کیا میں بھی کبھی عمر کی طرح، اور ایک بار پھر اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک بار پھر اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ عمر کی آواز آ گئی تھی جو کہ اس کے کانوں میں پڑی تھی، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ علیزے، تمہارے کتنے فرینڈز ہیں؟ عمر نے اس سے پوچھا تھا۔ کتنے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی تھی اور چند لمحے تک اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا۔ ہاں، کتنے؟ جلدی گنتی کرو اور مجھے بتاؤ۔ عمر نے اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا گنتی کروں؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی تھی۔ بھائی فرینڈز کی، اور کیا؟ عمر نے کہا تھا۔ گنتی والی کیا بات ہے، میری صرف ایک فرینڈ ہے۔ ہاں، لڑکیوں کی کم از کم ایک دوست تو نہیں ہو سکتی؟ I can't believe it۔ عمر کو اس کی بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا اور علیزہ اس کے چہرے کے تاثرات سے جھنجھلا گئی تھی۔ کم آن یار، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ سوشل ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر فرینڈز تو بننے ہی ہوتے ہیں۔ عمر کو فوراً ہی اس کی خفگی کا اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے سنبھل کر ایک لاجک بھی پیش کی۔ نہیں، میں زیادہ سوشل نہیں ہوں، اس نے جیسے جتایا تھا۔ کیوں گرینی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ لیکن تمہیں ہونا چاہیے۔ عمر نے بات کرتے کرتے دادو کی طرف دیکھا اور وہ یکدم چپ سی ہو گئی تھی۔ نہیں عمر بیٹا، لڑکیوں کے لیے زیادہ سوشل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ نانو نے کچھ محتاط ہو کر توجہ پیش کی تھی۔ What do you mean نانو؟ وہ کچھ حیران ہو گیا تھا۔ ارے کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اصل میں علیزہ ہے نا اپنی، اس کو زیادہ لوگوں میں مکس اپ ہونا اچھا ہی نہیں لگتا۔ نانو نے بات کو کچھ بدلنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی ایک دوست تو بہت ہی کم ہے۔ وہ اب بھی حیران تھا اور علیزہ کو اپنا آپ اس طرح سے زیر بحث لانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے فوراً جواب دیا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری بس ایک ہی فرینڈ ہو، تو اس میں عجیب کون سی بات ہے؟ اس بار علیزہ نے روکنے والے انداز میں عمر سے کہا تھا، اور وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رک ہی گیا تھا۔ شاید وہ اس تاثرات سے اس کے اندرونی کیفیات کو سمجھ سکتا تھا۔ علیزہ کو اچانک اپنے لہجے کے کھردرے پن کا بھی احساس ہوا تھا اور پھر اسے کچھ ندامت بھی محسوس ہوئی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ ابھی بھی اس نے مجھے اتنا قیمتی پرفیوم دیا اور میں پھر اس کے ساتھ اسی طرح کر رہی ہوں یار۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایکچولی میری فرینڈ بہت اچھی ہے، وہ اسکول سے ہی میری فرینڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مجھے کبھی اچھا ہی نہیں لگا، بس اسی لیے یہی میری ایک فرینڈ ہے۔ اس نے جیسے عمر کی تشفیع کرنے کی کوشش کی، اس بار اس کا لہجہ کمزور تھا۔ اچھا آپ بتائیں نا کہ آپ کے بہت سے فرینڈز ہیں؟ اس نے صرف موضوع بدلنے کے لیے ہی پوچھا تھا، اور وہ کہنے لگا ہاں میرے بہت سے فرینڈز ہیں، مجھے فرینڈز بنانا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے آج میں نے تم کو اپنی فرینڈ بنا لیا۔ عمر نے خوشگوار لہجے میں سے باتیں کرتے ہوئے کہا، فرینڈ زیادہ ہونا تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور تبھی علیزہ نے صرف اتنا کہا، مے بی۔ اس نے اختلاف کرنے کے بجائے مبہم انداز میں ہی جواب دے دیا تھا، اور وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی، اور عمر نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر کھڑا ہو گیا۔
او مجھے لائبریری جانا ہے, میں 2-3 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا, اوکے. اس نے نانو کو اطلاع دی تھی اور پھر وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا, اور اس کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد وہ باہر لان میں نکل آئی تھی. لان کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی. وہ عمر کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی, اور وہ یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھی کہ عمر واقعی اتنا مخلص ہے جتنا وہ نظر آ رہا ہے, یا پھر اس کے اندازے ٹھیک ہیں. وہ عمر کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. اس کی شخصیت علیزے کو بہت عجیب لگی تھی. اس کے موڈز گھڑی کی سوئیوں سے زیادہ تیز رفتاری سے بدلتے تھے. وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکل کے لاؤنج میں آتا تو گھر میں جیسے زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی. نانا نانو سے لے کر ملازموں تک ہر کوئی اسے بہت پسند کرتا تھا, اور اس کی پسند اور ناپسند کا خیال بھی رکھا جاتا تھا. پھر وہ سوچنے لگی کہ یقیناً اس کے پاس کوئی ایسی خوبی ہے جس سے وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. علیزے ابھی تک اس بارے میں بہت محتاط تھی, اور پھر وہ سوچنے لگی کہ اسے آخر مجھے پرفیوم دینے کی کیا ضرورت تھی. وہ بس یہی سوچ رہی تھی. ایک تو لڑکیاں بہت اوور تھنکنگ کرتی ہیں. یقیناً اس کا خیال ہوگا کہ میں گفٹ لے کر خوش ہو جاؤں گی اور باقی لوگوں کی طرح وہ مجھ پر بھی قبضہ کر لے گا. مگر وہ اب الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی کہ گفٹ کے بارے میں کیا سوچے. کیا میں نے گفٹ لے کر ٹھیک کیا یا پھر یہ بھی میری غلطی ہی تھی؟ وہ ابھی تک سوچوں میں گم تھی, اور بہت دیر تک سوچوں میں گم رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا, نہیں, مجھے گفٹ واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر نانو خفا ہو سکتی ہیں. اسے خیال آیا تھا, اور ہاں, اب میں دوبارہ اس سے کوئی گفٹ بھی نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اس سے دوستی ہی نہیں کرنی. بات ہی ختم. اس نے بالآخر طے کر ہی لیا تھا. لیکن جس لڑکی کو پرفیوم پسند ہو وہ کتنی دیر تک پرفیوم سے نہ کر سکتی ہے. اس کا یہ جو فیصلہ تھا وہ چند دنوں بعد ہی ختم ہو گیا تھا, کیونکہ چند ہی دنوں کے بعد جب عمر نے اسے ایک اور پرفیوم دیا تو وہ انکار نہ کر سکی. اور پھر تو یہ ایک روٹین ہی بن گئی تھی. وہ جب بھی گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے ہی آتا, اور بعض دفعہ یہ بڑی معمولی چیزیں بھی ہوتی تھیں, جیسے آئس کریم کا ایک کپ ہو گیا, ایک بھٹا ہو گیا, چوئنگم کا ایک پیکٹ ہو گیا, کبھی ناول. وہ ہر بار یہ طے کرتی کہ اگلی بار اس سے کچھ نہیں لے گی, اور اگلی بار خاموشی سے اس کا گفٹ بھی لے لیتی. واو, اسے ہر چیز گفٹ کہہ کر ہی دیتا تھا اور وہ لے بھی لیتی تھی. اور پھر ایک دن عمر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا, ایسا گفٹ تمہیں پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا, بلکہ تمہیں کیا کسی نے بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا. I swear, علیزہ, میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. وہ باہر سے آنے پر کہتا اور وہ متجسس ہو جاتی. اور یہ گفٹ ہے ایک عدد بھٹا. اور وہ کاغذ میں لپٹا ہوا ایک عدد بھٹا اس کی طرف بڑھا دیتا, اور پھر وہ یہ کہتا, علیزے, آج میں تمہارے لیے دنیا کی سب سے خاص چیز لے کر آیا ہوں, اور یہ چیز بہت ہی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے. اور وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا کٹ کیٹ. اگلی بار اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے, اور پھر اس سے اگلی بار کچھ اور ہوتے, اور علیزہ ایک بار پھر دلچسپی لینے پر مجبور ہو ہی جاتی تھی. وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور کہتا, آج میں تمہیں دنیا کی سب سے خطرناک اور پر اثر چیز دوں گا, جاننا چاہتی ہو کیا؟ اور علیزہ ایک بار پھر اندازے لگانے میں مصروف ہو جاتی, اور وہ 25-30 روپے کا ایک بال پوائنٹ اسے ایک مسکراہٹ کے سامنے پیش کرتا. پھر وہ کہتا, اس بار میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دوں گا جو تمام عمر تمہارے ساتھ رہے گا, اور تم ساری عمر اس کو استعمال کرتی رہو گی. علیزہ پھر بوجھنے میں ناکام رہتی, اور وہ اس کے سامنے ایک کتاب پیش کر دیتا. ہاں, یہ بک تمہیں فٹ اور سمارٹ رکھے گی, اور تمہیں کبھی بھی ڈائٹنگ نہیں کرنی پڑے گی. یہی تو یونیک بات ہے اس گفٹ کے بارے میں. اور وہ اسی طرح سے کچھ نہ کچھ دلچسپ بات کہہ کے اسے گفٹس دیتا رہتا, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا, اور وہ کبھی بھی انکار نہ کر پاتی. اور اکثر تو وہ چوئنگم کا ایک پیکٹ اس کے سامنے رکھ کر فرماتا, بس
तुम हर बार भूख लगने पर ना इसे मुंह में डाल लेना। और वो मजे से कहकर चला जाता और बाज दफा तो उसे बहुत हंसी भी आ जाती, बाज दफा वो उलझ भी जाती और बाज दफा उसे गुस्सा आता और बाज दफा वो उमर के बारे में सोच में पड़ जाती। उस दिन भी वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया था और उसने आते सबसे पहले अलीजे को ही दिखाए थे और कहने लगा, ये देखो अलीजे, ये प्लांट्स कैसे लगे तुम्हें। वो उन पौधों को अलीजे को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में अलीजे की राय लेना जरूरी समझता था। मैं बस कजाफी स्टेडियम के पास से गुजर रहा था तो वहीं से इन्हें भी लाया हूं। हाँ अच्छे हैं। अलीजा ने एक नजर उन प्लांट्स को देखा था और फिर उन्हें देखते हुए बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया था और वो बेचारा कुछ मायूस हो गया था। क्या मतलब, सिर्फ अच्छे हैं? और अलीजा ने कुछ उलझी हुई नजरों से देखा। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अरे अपनी राय दो कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं और अगर बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं। उसने अलीजा को समझाया। एक्चुअली मैं प्लांट्स के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूं ना, इसलिए सही राय देना तो बहुत मुश्किल है। आपको नानू से पूछना चाहिए, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये प्लांट्स कैसे हैं। उसने उमर से कहा। मैं तो हैरान होता हूं कि तुम्हें गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है अलीजे। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचर से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नेचर तो अट्रैक्ट करती है लेकिन गार्डनिंग नहीं करती। उसने जैसे कतई तौर पर उसे बताया था। और उसी वक्त नानो लाउंज में आई और कहने लगी, ये प्लांट्स कहां से लाए हो तुम? कजाफी स्टेडियम से। अच्छा अब आप ही बताएं कि ये कैसे हैं। उसने फौरन नानो से राय लेने की कोशिश की थी। अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं, मगर कीमत क्या है इनकी? नानो ने फौरन तारीफ की थी मगर साथ ही सवाल भी दाग दिया था और उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई थी। तुम्हें ज्यादा ही महंगे दे दिए उन लोगों ने। उनको पता चल गया होगा ना कि तुम बहुत देर के बाद यहां आए हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे दुगनी कीमत वसूल की है। नानो ने कदरे अफसोस से कहा था। अरे ये कौन सी नई बात है ग्रैनी, ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है, ये तो यहां का कल्चर है। उसने बहुत ही अजीब से लहजे में कहा था और अलीजा ने कुछ चौंक कर उसे देखा। वो अब भी बोल रहा था। यहां तो सब कुछ ही खराब है। जो 100 रुपए की करप्शन कर सकता है वो 100 रुपए की करप्शन करता है, और जो 2 रुपए की करप्शन कर सकता है वो 2 रुपए की भी करप्शन करता है। लेकिन इन सब चीजों से आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। 1 रुपए की चीज 10 में खरीद कर कम से कम ये तो पता चल जाता है कि दूसरा अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह की बातें कर रहा था, वरना पहले अलीजा ने हमेशा उसे सिर्फ टूटी सड़कों और ट्रैफिक जैम के बारे में ही बोलते सुना था। तभी नानो ने उससे कहा, हाँ तुम ज्वाइन करोगे ना सिविल सर्विसेज तो फिर तुम चेंज लाना इन चीजों पर जिन पर तुम्हें अब एतराज है। और वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं ग्रैनी। आपका क्या ख्याल है कि मैं सिविल सर्विस ये सब ठीक करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूं? मुझे सोशल वर्क का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी एक आम आदमी कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मैं बदलना चाहूं भी तो भी नहीं बदल सकता। यहां हर चीज इतनी रॉटन और रस्टेड है कि जब तक अगर आप एक चीज ठीक करेंगे तो पहली वाली उस हालत में आ जाती है। वैसे ग्रैनी, आपने कभी अपने बेटों को क्यों नहीं कहा? आपके तो सारे बेटे सिविल सर्विस में हैं। मेरी जनरेशन के लिए तो रिफॉर्म करना खासा मुश्किल काम है, मगर मुझसे पहले की जनरेशन ये काम आसानी से कर सकती है। तब लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे ना, उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान था। वो अब संजीदा हो गया था। तभी नानो कहने लगी, जब तुम्हारे पापा और अंकल्स ने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने उन्हें भी बहुत सारी नसीहतें की थी। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुम्हारे दादा ने भी। लेकिन मैं आज तक बहुत हैरान हूं कि वो चारों इन सारी नसीहतों को कैसे भूल गए। मुझे पता नहीं कि उन चारों को जिंदगी में क्या चाहिए था। मैंने और मौज ने उन्हें दुनिया की हर चीज तो दी थी, हमारे पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए काफी था।
میرا خیال تھا کہ ان چاروں کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا خیال غلط تھا. ان چاروں کو اپنی زندگی میں ہر چیز ایک کی تعداد میں نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد میں چاہیے تھی. اور جب ذہن میں یہ سب کچھ ہو تو نصیحت تو الٹا ہی اثر کرتی ہے نا. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں نے جتنا انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور عمر نے ان کی بات سنتے سنتے ان کی بات کاٹ دی. اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے گرینی کہ آپ کی باتوں میں اثر نہیں تھا، یا پھر شاید آپ کی سمجھانے کا طریقہ غلط تھا. وجہ جو بھی ہو، بہرحال اب تو سب کچھ جیسا ہو رہا ہے ہونے دینا. چیزوں کو اب بدلنا تو ناممکن ہے، اور ناممکن کام کرنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگ تو ہماری قوم میں ہیں ہی نہیں. میں تو فورن سروس جوائن کرنے کے بعد ڈیڈی کی طرح عیش کرنا چاہتا ہوں اور ویسی ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسی وہ گزار رہے ہیں. اور دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں آپ سے پلانٹس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، چلیں واپس آئیں. اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا اور الیزا بڑی بیزاری سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی. میں ذرا ان پلانٹس کو لگوا لوں گرینی، آپ چلیں گے میرے ساتھ باہر لان میں؟ اس نے دادو کو انوائٹ کیا تھا. نہیں بھائی، مجھے باہر نہیں جانا، کچھ کام کرنے ہیں مجھے. تم ایسا کرو، خود ہی مالی کے ساتھ جا کر یہ پلانٹس لگوا لو. نانو نے اس سے کہا تھا. لیکن میں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا تاکہ آپ لان میں جگہ سیلیکٹ کر لیں ان پلانٹس کے لیے. اچھا دیکھیں، یہ والا میرا سب سے فیورٹ پلانٹ ہے. جیسے عمر نے یہ بات کہی وہ ہاتھ روک کر اسے ہی دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ بس اس پلانٹ کو دیکھ رہا تھا. مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی تو نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں ہے ان سے بہت دلچسپی ہے، اور یہ سارے پلانٹس بھی انہی چیزوں میں شامل ہیں. پتہ ہے الیزے، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے اپنے فرینڈس کی طرح لگتے ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میری آواز سنتے ہیں یا پھر شاید جواب بھی دیتے ہیں. میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے انڈور پلانٹس لگانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا. شاید میں 7-8 سال کا تھا جب اپنے ہاتھوں سے ایک پلانٹ لگایا تھا میں نے، اور بعد میں تو جیسے یہ میری عادت ہی بن گئی تھی. یہ کمرے میں ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور زندہ چیز موجود ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور شاید میرے وجود کو محسوس بھی کر لیتی ہے. اور الیزے کو اس وقت یوں لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہے. اس نے کچھ دیر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، تبھی عمر کہنے لگا کہ تم سوچ رہی ہوگی نا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا شاید. عمر نے جیسے اس کا ذہن ہی پڑھ لیا تھا اور وہ گڑبڑا گئی. اگر تم واقعی ایسا سوچ رہی ہو نا تو غلط نہیں سوچ رہی. ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو، مگر میں جس کلچر جس سوسائٹی سے آیا ہوں وہاں سبھی کے دماغ ایسے ہوتے ہیں. جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے باہر لوگوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، پلانٹ سے محبت ہوتی ہے، پینٹنگ سے محبت ہوتی ہے، میوزیم، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے. اور میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں. مجھے بھی انسانوں کے بجائے چیزوں سے زیادہ محبت ہے. ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کولڈ بلڈڈ جانور ہی بن گیا ہوں. وہ بات کرتے کرتے اچانک کہکہا لگا کر ہنسنے لگا تھا. ہے نا مزے کی تھیری، کولڈ بلڈڈ اینیمل؟ اس نے الیزا سے پوچھا تھا، مگر الیزا کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے اس کی رائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ خود ہی اپنے جملے کو انجوائے بھی کر رہا تھا اور سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا تھا. وہ کچھ دیر غور سے بس اسے دیکھتی رہی اور جیسے اسے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی. وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. تبھی کہنے لگا، اچھا وائٹ کلر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا الیزے؟
उसने यकदम सर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी और बेतकल्लुफी से पूछा था उससे। हाँ, खास तौर पर वर्साचे की शर्ट्स। जिन लोगों को नहीं पता कि वर्साचे क्या है, तो गाइस, इट्स अ फेमस लग्जरी एंड फैशन इटालियन ब्रांड वर्साचे। मैंने भी गूगल किया, ओके। आई डोंट नो, कुछ राइटर्स बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस होती हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं जो भाई पता ही नहीं होते हैं। खैर, गूगल माय बेस्ट फ्रेंड जिंदाबाद। अलीजा उसके सवाल से ज्यादा मुस्कुराहट से गड़बड़ाई थी। ऐसे सवाल की भला क्या तुक बनती है? उसने उमर जहांगीर के चेहरे से नजरें हटाते हुए कुछ झेप कर कहा था, भला मुझे क्या पता कि कौन सा कलर अच्छा लगता है आप पे? वह हाथ से सामने रखे हुए प्लांट्स को संवारने लगी थी। मैंने सोचा शायद ये कलर बहुत सूट कर रहा है, इसलिए तुम इतनी देर से मेरा चेहरा ही देखी जा रही हो। और अलीज़ा ने उमर के चेहरे को देखा था जिस पर मायूसी छाई हुई थी। उसे उन तासरात के असली या नकली होने को शनाख्त करने में बहुत देर लगी थी और वो अब फिर इत्मीनान के साथ प्लांट्स के साथ मसरूफ था। भला मुझे क्या जरूरत कि मैं आपको गौर से देखूं, मैं तो आपको सिर्फ देख रही थी। उसने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ वजाहत करने की कोशिश की और तभी उमर ने कहा, हाँ, और काफी देर से भी तो देख रही थी ना? अरे देर से इसलिए देख रही थी क्योंकि आप बात कर रहे थे, उसने जैसे एहतजाजन कहा था। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे ऐसे ही लगता गलतफहमी हो गई थी। असल में मैं ल्यू हूं ना, इसलिए मुझे भी ऐसी गलतफहमियां अक्सर ही हो जाती हैं। उसने अपने स्टार के बारे में बताना शुरू किया और उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में माजरत भी की और वजाहत भी, मगर इस बार अलीज़ा ने उसे नहीं देखा था और वो नागवारी से अपने सामने पड़े हुए प्लांट्स को देखे जा रही थी और वो खामोश हो गया था। अलीज़ा कुछ नर्वस थी और पौधे को काटते काटते उसे पता ही नहीं चला कि उसने एक बहुत ही बड़ी शाख को काट दिया था। और सर उठाकर उसने एक बार फिर उमर की तरफ देखा और धक से रह गई थी। वो अब भी उसी की तरफ मतवज्जा था, बहुत गौर से उसे देखते हुए। उसका अपना चेहरा बिल्कुल बेतासुर था और वो अंदाजा नहीं कर पाई कि वो किस वक्त उसकी तरफ कब मतवज्जा हुआ था और क्या उसने देख लिया था कि वो आई एम सॉरी, पता नहीं ये कैसे कट गई, मैं तो बड़ी एहतियात से इन्हें काट रही थी। उसने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा और अपनी बात के जवाब में उसने उमर जहांगीर के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट भी उभरते हुए देखी थी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम देखना, अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो जाएगा। मुझसे जब भी कोई प्लांट इस तरह कटता है ना, तो वो पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। उमर ने एक अजीब सी मंतक पेश की थी और वो उसकी इस हरकत से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई थी। वो दमसादे होंठ भींचते चंद लम्हों तक उसे देखती रही और फिर वो प्लांट्स की तरफ मतवज्जा हो गई। फिर अलीज़ा एकदम उठकर अंदर भागती चली गई थी और उमर जहांगीर ने पुरसुकून अंदाज में मुड़कर उसे भागते हुए अंदर जाते हुए भी देखा था और फिर उसने उस पौधे की कटी हुई शाख को भी उठा लिया था। लाउंज में दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर एक बार पीछे देखा था तो उमर पौधे की उस कटी हुई शाख को उठा रहा था और वह गैर इरादी तौर पर दरवाजे में रुक गई थी। वो कुछ देर तक उस शाख पर हाथ फेरता रहा था और वह दूर से उसके तासुरात शायद देख नहीं पाई थी, मगर दिलचस्पी से उसे वहीं पे खड़े देखती ही रही थी। और चंद लम्हों के बाद उसने उसे उस शाख को पौधे के पॉट में गाड़ते हुए भी देखा था और वह कुछ हैरान होती हुई अंदर आ गई थी। साथ ही हुआ चौथा बाब भी खत्म। अब शुरू करते हैं पांचवां बाब। और पांचवें बाब में हम दोबारा से जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं। जितना मैंने एनालिसिस किया है, मुझे यही लग रहा है कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, यानी 1, 3, 5 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे जो रीसेंट एक्टिविटीज हैं या जो प्रेजेंट की बात है वो हो रही है। और जितने भी इवन नंबर्स हैं, बाब 2, बाब 4, बाब 6 एंड सो ऑन, उन सब में जो पास्ट में हो चुका है उसकी बात हो रही है।
ان شارٹ جتنے بھی ایون نمبرز ہیں، باب ایون والے ہیں، ان سب میں عمر جہانگیر اور علیزہ سکندر کی لازوال محبت کی داستان کی ابتدا ہے، اور جتنے بھی آڈ نمبرز ہیں، باب 1، باب 3، باب 5 اینڈ سو آن، ان سب میں علیزہ سکندر اور عمر جہانگیر کی محبت کی جو داستان ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے، یا پھر ریسنٹ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے پریزنٹ میں۔ آتے ہیں باب 5 کی طرف، اور علیزہ وہاں پہ لان میں بیٹھی ہوئی ان پودوں کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور یادوں میں ڈوب چکی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک ملازم کی آواز آتی ہے اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ملازم اس سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ علیزہ بی بی یہ پودے اندر لے جاؤ، اور علیزہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پہ ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا اسے ماضی کے خیالوں میں آ رہا تھا۔ وہاں صرف وہی تھے اور سامنے پڑے ہوئے پودے تھے، اور وہ اکیلی تھی۔ تب ملازم نے دوبارہ سے کہا، علیزہ بی بی یہ پودے اندر لے جاؤں؟ ملازم ایک بار پھر اس سے پوچھ رہا تھا، اور علیزہ نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، ہاں اندر لے جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ملازم پودے اٹھا کر اندر جانے لگا تھا، اور یکدم ہی اس کی ان پودوں میں دلچسپی جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ مالی بابا سنیں، یہ کچھ اور بھی پلانٹس رہ گئے، آپ انہیں بھی دیکھ لیں پلیز۔ کچھ دور لان میں کام کرتے ہوئے مالی کو اس نے آواز دے کر بلایا تھا اور اب خود اندر آ گئی تھی، اور اندر آتے ہی اس نے نانو سے پوچھا، نانو وہ پرسوں کتنے بجے کی فلائٹ سے آئے گا؟ اندر آتے ہی وہ ایک خیال آنے پر کچن کی طرف گئی تھی جہاں نانو خانسامہ کو کچھ ہدایات دینے میں مصروف تھی۔ پرسوں رات 2 بجے کی فلائٹ سے آئے گا وہ انشاءاللہ، نانو نے اسے بتایا تھا۔ 2 بجے کی فلائٹ سے؟ وہ کچھ مایوس سی ہو گئی تھی۔ پھر تو ہم لوگ اسے ریسیو نہیں کرنے جا سکیں گے نا، لگتا ہے ڈرائیور کو ہی بھیجنا پڑے گا، اس نے نانو سے کہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں ڈرائیور کو بھی نہ بھیجوں، وہ خود ہی آ جائے گا، مگر میں نے زبردستی اس سے کہا کہ وہ ڈرائیور ہی کے ساتھ آئے۔ اور اب پھر نانو خانسامہ کو ہدایت دینے کے دوران اس سے بھی گفتگو کر رہی تھی اور خانسامہ سے بھی۔ نانو اگر ہم دونوں سے ریسیو کرنے چلے جائیں تو؟ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کچھ ملتجانہ انداز میں نانو سے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رات کے 2 بجے ہم دونوں اسے ریسیو کرنے چل پڑے۔ آج کل تو ایسے حالات نہیں ہیں علیزہ اس طرح سے گھر سے نکلنے کے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے نا اس بات کا۔ اچھا نا نانو، تو پھر آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے علیزہ، میں اس سے بھی بڑی حماقت کروں کہ جوان جہان لڑکی کو اس طرح اکیلے رات ڈرائیور کے ساتھ 2 بجے ایئرپورٹ بھیج دوں؟ نانو کچھ نہیں ہوتا نا، پلیز جانے دینا۔ کچھ بھی اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل بھی تمہیں اکیلے ایسے نہیں بھیج سکتی۔ اور تمہیں آخر اتنی بے چینی ہو ہی کیوں رہی ہے؟ اسے آخر آنا تو یہی ہے نا، خالی ریسیو کرنے سے کیا ہوگا بھلا؟ اور نانو نے تو اسے ڈانٹ کے ہی رکھ دیا تھا۔ نانو دیکھے نا، اسے برا نہیں لگے گا کہ وہ اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے اور ہم میں سے اسے کوئی ریسیو بھی نہیں کرنے جا رہا۔ علیزہ نے کچھ سنبھل کر کہا تھا، اور نانو بھی بڑی تیز تھی، کہنے لگی، نہیں، بھلا اسے برا کیوں لگنے لگا؟ وہ کوئی احمق تھوڑی ہے، جانتا ہے کہ ہم دونوں اکیلے یہاں رہتے ہیں، اور اس طرح رات کو اسے ریسیو کرنے کے لیے ہمارا آنا آبویسلی بڑا مشکل ہے۔ تمہیں میں نے بتایا کہ وہ تو ڈرائیور بھیجنے سے بھی منع کر رہا تھا، یہ تو میں نے ضد کی، تو وہ بھلا ہمارے نہ آنے پہ کیا کہے گا؟ ارے کچھ نہیں کہے گا، زیادہ مت سوچو۔ نانو پلیز۔ اور علیزہ بچوں کی طرح ضد کیے جا رہی تھی اور نانو نے اسے پھر سے ڈانٹ دیا۔ علیزہ بچوں کی طرح ضد مت کیا کرو، بس کہہ دیا نا کہ اسے ڈرائیور ہی ریسیو کرنے جائے گا تو بات ختم۔ نانو نے قطعی لہجے میں کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی، اور وہ کچھ بد دل ہو کر کچن سے باہر آ گئی۔ اب شام ہو رہی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے لائٹس آن کر دی تھی۔ کچھ دیر تک کمرے کے بیچ میں کھڑی سوچتی رہی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا ہر کام ہی نپٹا چکی تھی، جیسے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی اسکیچ بک نکال کر بیڈ پر آ گئی۔
فارغ وقت وہ اسی طرح سے گزارا کرتی تھی. پہلے سے بنے ہوئے اسکیچز کو پینسل کے ساتھ مزید ٹھیک کرتی رہتی تھی یا پھر خالی صفحہ نکال کر ایک نیا اسکیچ بنانے لگ جاتی تھی. اسکیچنگ کرتے کرتے اسے پتا بھی نہ چلا کس وقت وہ چہرہ اسے شناسا لگنے لگا تھا. اس نے ہاتھ روک لیا اور چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے بہت دیر نہیں لگی تھی اور وہ اس چہرے کو پہچان چکی تھی. ایک بار پھر اس کا ہاتھ روانی سے اسکیچ بک پہ چلنے لگا تھا. اور یہاں پہ 5واں باب ہوا ختم. اگلا باب آ رہا ہے 6واں باب. چھٹے باب میں دوبارہ سے علیزے اور عمر کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، جہاں پہ وہ علیزے کی اسکیچ بک کو دیکھتا ہے اور فیڈ بیک دیتا ہے کہ دیز آر سمپلی فینٹاسٹک. اس دن وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی اسکیچ بک پہ کرسٹی کا اسکیچ بنا رہی تھی اور بہت دیر تک اس کام میں مصروف رہنے کے بعد وہ اکتا بھی گئی تھی اور اسکیچ بک کو صوفے پر رکھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک کرسٹی کو سہلاتی رہی تھی اور پھر اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کھانے کی کوئی چیز لینے کچن میں چلی گئی تھی. وہاں اسے تقریباً 10-15 منٹ لگ گئے تھے اور جب وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نہ صرف عمر وہاں پہ موجود تھا بلکہ وہ صوفے پر دراز ٹیبل پر اپنی ٹانگیں رکھے ایک ہاتھ میں چائے کا مگ لیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی اسکیچ بک دیکھنے میں مصروف تھا. قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تھا اور علیزے کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا اور اس کے اسکیچز پر تبصرہ بھی کیا تھا. علیزے کو اس کا اس طرح بغیر اجازت اپنی اسکیچ بک دیکھنا اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی تھی. پلانٹس والے واقعے کے بعد وہ آج پہلی بار اب اس سے بات کر رہا تھا. وہ چپ چاپ دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی تھی. تبھی عمر نے اس سے کہا، علیزہ تمہیں پینٹنگز میں دلچسپی ہے؟ اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور علیزے نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی اور پھر کہا، اگر سکیچز بنا لیتی ہوں تو ظاہری سی بات ہے کہ پینٹنگز میں بھی دلچسپی ہوگی نا. اور وہ پھر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوگی اور وہ غور سے اسی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا. یہ بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو تم؟ اے لیولز. جواب انتہائی مختصر تھا. اس نے دوبارہ پوچھا، کہاں تک پڑھنے کا ارادہ ہے ویسے تمہارا؟ پتا نہیں. کیوں نہیں پتا؟ لیکن اس کا جواب علیزے نے نہیں دیا تھا اور پھر وہ خود سے ہی کہنے لگا، اچھا تم فائن آرٹس میں کچھ کرنا. کیا؟ کچھ بھی، لیکن آرٹ میں ہی کچھ کرنا تم. I mean کچھ بھی مگر آرٹ سے ہی متعلق ہو. اچھا کیوں؟ کیونکہ تم بہت اچھی آرٹسٹ بن سکتی ہو نا. آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، خود آرٹسٹ کیوں نہیں بنے آپ؟ اس نے بھی صحیح کرارا جواب دیا تھا اور عمر جہانگیر بے اختیار مسکرایا. علیزے کا چہرہ سپاٹ تھا. وہ چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہا. آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں، بنے بنائے ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، مگر آرٹسٹ بننا بہت مشکل ہوتا ہے. تم سے تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ تم میں ٹیلنٹ ہے، تم کچھ کر سکتی ہو اس فیلڈ میں. اسے بات کرتے ہوئے عمر نے اسکیچ بک بند کر کے علیزے کی طرف بڑھا دی تھی. لیکن مجھے آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ کیسا بھی آرٹ کیوں نہ ہو، اور نہ ہی میں آرٹ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. مجھے میتھس میں دلچسپی ہے اور میں وہی پڑھوں گی. اس نے بھی اسکیچ بک پکڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں عمر سے کہا تھا، ٹھیک ہے تم میتھس ہی پڑھ لینا، لیکن میرا ایک اسکیچ تو بنا سکتی ہو نا. کیوں علیزے، میرا اسکیچ بناؤ گی تم؟ میں صرف انہی لوگوں کے اسکیچ بناتی ہوں جن کے چہرے مجھے اچھے لگتے ہیں. وہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میرا چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ عمر نے اس سے پوچھا، لیکن وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی. میرا خیال تو تھا کہ میرا چہرہ اچھا خاصا ہے. ویسے لیزا تم بتاؤ گی کہ میرے چہرے میں کیا ڈیفیکٹ ہے؟ یہ تو بتا ہی دو نا. عمر جیسے اس کے ساتھ گفتگو کو انجوائے کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ کا چہرہ اسکیچنگ کے لیے پسند نہیں ہے. That's it.
اور کرسٹی کا چہرہ پسند ہے تمہیں؟ ہاں. الیزا نے کچھ ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا. وہ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ رہا تھا. جی بالکل, مجھے کوئی بھی چہرہ کرسٹی سے زیادہ اچھا نہیں لگتا. آپ اس طرح کرسٹی کی بات مت کیا کریں. ہاں, اس نے کچھ گڑبڑا کر اس سے کہا تھا اور وہ کہنے لگا اوکے سوری. الیزا نے اس کی معذرت پر کوئی بھی دھیان دیے بغیر دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مبذول کر لی تھی. وہ کچھ دیر وہاں لاؤنج میں کھڑا رہا اور پھر بیچارہ چپ کر کے وہاں سے چلا گیا. ساتھ ہی ہوا 6واں باب ختم. آتے ہیں 7ویں باب کی طرف اور جانتے ہیں کہ پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے. وہ سکیچ جو تھوڑی دیر پہلے الیزا بنا رہی تھی, اب وہ سکیچ اس نے مکمل کر لیا تھا. اور وہ سکیچ کسی اور کا نہیں, عمر جہانگیر کا ہی تھا. عمر جہانگیر کے سکیچ کو سکیچ بک سے نکالنے کے بعد وہ ایک بار پھر اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی. لائٹ آن کرنے کے بعد وہ سٹڈی ٹیبل کی طرف گئی اور وہاں سکیچ رکھنے کے بعد اس نے پیپر ویٹ اس کے اوپر رکھ دیا تھا. وہ جانتی تھی عمر جہانگیر کے لیے خوشگوار سرپرائز ہوگا. یہ پہلا سکیچ نہیں تھا جو اس نے عمر جہانگیر کے لیے تیار کیا تھا. پچھلے کئی سالوں میں ایسے کئی سکیچز اس نے تیار کیے تھے. اس کا چہرہ ان چند چہروں میں سے تھا جو کسی بھی لمحے اس کے ذہن سے غائب نہیں ہوتے تھے. اور بعض دفعہ جب وہ عمر کا کوئی بہت اچھا سکیچ بنا لیتی تو اسے پوسٹ بھی کر دیتی, اور جواب میں بعض دفعہ وہ شکریہ کے طور پر کارڈ بھیج دیتا یا پھر فون کر لیتا. اور الیزا کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا. اگر وہ یہ دونوں کام نہ بھی کرتا تو بھی شاید اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اب وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سکیچ کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے جھک کر سکیچ کے نیچے ایک کونے میں کچھ لکھ دیا تھا. سیدھی ہو کر وہ مسکرائی تھی اور اس نے پین کو دوبارہ ہولڈر میں رکھ دیا تھا. 7واں باب ختم. آتے ہیں 8ویں باب کی طرف اور جانتے ہیں کہ اس وقت پاسٹ میں کیا ہو رہا تھا. الیزا کے اس بیہیویئر کے بعد یا شاید پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ عمر اچانک بہت ریزرو سا ہو گیا تھا. باقی سب کی طرح یہ تبدیلی الیزا نے بھی نوٹ کی تھی. وہ زیادہ تر اب اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا اور جب بھی کھانے کے لیے باہر آتا تو بھی خاموش ہی رہتا. نانو اور نانا کے ساتھ پہلے کی طرح ہنسی مذاق بھی نہیں کرتا تھا, کافی کم ہو گیا تھا. ایک دن رات کے کھانے پر نانو نے آخرکار اس سے کہہ ہی دیا کہ بیٹا کیا ہوا ہے, اور جواب میں اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں تو پہلے ہی کی طرح ہوں, بس ذرا پیپرز کی وجہ سے شاید زیادہ مصروف ہو گیا ہوں. لیکن خاموشی تم پر سوٹ نہیں کرتی عمر. نانا نے سویٹ ڈش لیتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تھا. اچھا تو پھر کیا سوٹ کرتا ہے؟ عمر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا تھا. تم ویسے ہی اچھے لگتے ہو جیسے پہلے تھے, ہنگامہ کرتے ہوئے, کہکہے لگاتے ہوئے, شور مچاتے ہوئے. اب نانو نے کہا تھا ارے رہنے دیں گرینی, میں اب 24 سال کا ہو گیا ہوں. آپ میری جو باتیں بیان کر رہی ہیں اس سے تو میں 6 سال کا بچہ ہی لگتا ہوں. عمر نے ایک شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا اور اب وہ سلاد کھا رہا تھا. ہم لوگوں کے لیے تم کبھی بھی 25 سال کے نہیں ہوگے, ہمیشہ 6 سال کے ہی رہو گے, اور ہم لوگ چاہیں گے کہ تم بھی خود کو 6 سال کا ہی سمجھو. اب الیزا نے بڑی سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر نانو کو دیکھا تھا. وہ اپنے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے عمر کا گال چومتے ہوئے سے کہہ رہی تھی, اور عمر نے نانو کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا, صرف خاموشی سے سلاد ہی کھا رہا تھا. اور تب الیزا سوچنے لگی کہ نانا اور نانو کے بھی نا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. مجھے وہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اور عمر کو کسی اور طرح سے. مجھے وہ کچھ اور طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اور عمر کو کسی اور طرح کا. اور پھر بھی نانو کہتی ہیں کہ ان سب کے لیے ہم ایک ہی جیسے ہیں. وہ سب سے ایک جتنا پیار کرتی ہیں, حالانکہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے نا. اب کیا عمر سے وہ میرے جتنا ہی پیار کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میں ان کے پاس اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں, اور عمر کو آئے ہوئے تو بھی چند ہی ہفتے ہوئے ہیں, اور نانو کو دیکھو کتنی آسانی سے اسے میری جگہ دے دی. حالانکہ عمر کو
عمر کو تو اس جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسے نانا یا نانو کی محبت کی پرواہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے. علیزے کو نانو سے شکایت ہونے لگی تھی اور نانو سے بہت سی شکایتیں ہوتی ہی رہتی تھیں اسے, اور وہ کبھی بھی ان کا اظہار نہیں کرتی تھی. صرف اس کے دل میں ایک اور گرہ کا اضافہ ہو جاتا تھا. اس دن دوپہر سے کچھ پہلے وہ کرسٹی کو نہلا رہی تھی جب نانو نے ملازم کے ذریعے اسے لاؤنج میں بلوایا تھا. علیزے بیٹا, تمہارے پاپا کا فون ہے, وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اسے دیکھتے ہی نانو نے جو فون پر بات کر رہی تھی ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا تھا اور وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی. پاپا کا فون ہے, اس نے کچھ بے یقینی سے کہا تھا. عام طور پر وہ 2 یا 3 ماہ بعد ایک بار اسے کال کرتے تھے اور وہ بھی رات کے وقت, مگر اس بار 1.5 ماہ کے بعد ہی دوسری کال آ گئی تھی. ہیلو علیزا بیٹا, کیسی ہو تم؟ فون پر اس کی آواز سنتے ہی پاپا نے اسے کہا تھا. میں ٹھیک ہوں پاپا, آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا. ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تم آسٹریلیا گئی ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تھا. ہاں پاپا, 1 ماہ رہ کر آئی ہوں, ممی نے بلایا تھا, اس نے کہا تھا. اچھا, سب لوگ ٹھیک ہیں وہاں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں. انجوائے کیا وہاں تم نے؟ ہاں بس تھوڑا بہت ہی. اچھا, کتنی چھٹیاں رہ گئی ہیں باقی؟ انہوں نے پوچھا. بس پاپا 1 ہی ہفتہ. اچھا پھر ایسا کرو, 1 ہفتے کے لیے تم میرے پاس آ جاؤ. آپ کے پاس مسقط؟ وہ حیران ہوئی تھی. نہیں مسقط نہیں, کراچی میں آیا ہوں. آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں, لیکن کب آئے ہیں پاپا؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی. کافی دن ہو گئے ہیں, بس میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں دیکھنے کو. میرا دل بھی آپ کو دیکھنے کو چاہ رہا ہے. ہاں میں ضرور آؤں گی. تو بس ٹھیک ہے, تم کل ہی کراچی آ جاؤ, انہوں نے حتمی انداز میں کہا تھا. لیکن پاپا آپ نے نانو سے بات کر لی؟ اس نے حامی بھرنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا. ہاں میں نے انہیں بتا دیا ہے, ایئرپورٹ سے فون کر دینا, میں ڈرائیور بھیج دوں گا. گھر کا نمبر تو ہے نا تمہارے پاس؟ جی پاپا میرے پاس ہے. اور موبائل کا؟ وہ بھی ہے. بس ٹھیک ہے, اب تم سے کراچی میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ, انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا. لیکن پاپا, اس نے بڑی تیزی سے کہا تھا اور وہ فون بند کرتے کرتے رک گئے. کیا بات ہے علیزا بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تھا اور وہ چند لمحے خاموش رہی. پاپا میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں, اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تھا. وہاں بھی کچھ دیر خاموشی ہوئی اور پھر جواب آیا. میں بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں علیزا بیٹا. اور اب دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا اور فون کا ریسیور کانوں سے ہٹاتے ہی جی نانو کے تو سوالوں کی بھرمار شروع ہو گئی. پہلا سوال یہ تھا, تو پھر تم جا رہی ہو؟ ہاں نانو. ٹھیک ہے, میں تمہاری سیٹ بک کروا دیتی ہوں. کتنے دن رہو گی وہاں؟ نانو نے سے پوچھا تھا. کم از کم 1 ہفتہ, اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. لیکن بیٹا 1 ہفتے کے بعد تو تمہارا کالج بھی کھل رہا ہے نا؟ نانو نے جیسے اسے یاد دلایا تھا. ہاں مجھے پتا ہے, لیکن نانو کچھ نہیں ہوتا نا, اگر میں کالج سے کچھ چھٹیاں بھی لے لوں تو آپ کو تو پتا ہے میں کتنی دیر کے بعد پاپا سے مل رہی ہوں. لیکن بیٹا تمہاری سٹڈیز کا خرچ ہوگا نا؟ ارے کچھ نہیں ہوگا نانو, واپس آنے کے بعد میں سب کچھ کور کر لوں گی. آپ جانتی تو ہیں مجھے یہ کرنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی ہے, اس نے جیسے اصرار کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تم شہلا کو فون پر کالج میں اپلیکیشن دینے کے لیے کہہ دینا, یاد سے. نانو نے اسے ہدایات دی اور اٹھ کر چلی گئی. اس رات وہ بے تحاشا خوش تھی اور یہ خوشی کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی, حتیٰ کہ عمر سے بھی. رات کے کھانے پر نانو نے نانا کو اس کے کراچی جانے کے بارے میں بتا دیا تھا اور عمر نے اس وقت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا. وہ آج پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر مسکرا رہی تھی.
نانا کچھ دیر اس سے اس کے پاپا کا حال احوال پوچھتے رہے اور پھر بڑے جوش و خروش سے پروگرام کے بارے میں وہ انہیں بتاتی بھی رہی. رات کو وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب نانو اس کے کمرے میں آئی. کل صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے تو تم 7 بجے تک تیار رہنا. میں نے عمر کو کہہ دیا وہ تمہیں ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گا. انہوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا. عمر ڈراپ کرے گا؟ مگر کیوں نانو؟ ڈرائیور کو کہیں نا آپ. ڈرائیور آج نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کل بھی آتا ہے یا نہیں، اور ویسے بھی ڈرائیور 8:30 بجے آتا ہے اور تمہیں 8 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچ جانا ہے نا. تو آج ڈرائیور آ جاتا تو میں اسے کل جلدی کا کہہ دیتی، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نانا سے کہہ دینا مجھے ڈراپ کرنے کے لیے. اس نے پھر اصرار کیا تھا. اچھا، تمہارے نانا کو میں اتنی صبح کہاں اٹھاؤں گی؟ تمہیں عمر کے ساتھ جانے میں آخر پرابلم ہی کیا ہے؟ نہیں، بس ویسے ہی. اچھا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی تمہیں چھوڑ کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور نانو نے تو حتمی طور پر کہا تھا، اور علیزے نے بھی ہونٹ بھینچ لیے تھے. وہ تو صبح اٹھتے ہی نہیں ہے تو پھر کل. اور پھر نانو نے اس کی بات کاٹ دی. یہ تمہارا پرابلم نہیں، میرا پرابلم ہے. کل وہ اٹھ جائے گا اور نہیں بھی اٹھا تو میں اسے اٹھا دوں گی. نانو کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی. اگلی صبح وہ بہت ایکسائٹڈ تھی. اپنا بیگ لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں عمر نہیں تھا، اور نانو نے اسے دیکھتے ہی کہا، آؤ بیٹھو، ناشتہ کر لو. نہیں نانو، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، بس آپ ملازم سے کہیں میرا بیگ گاڑی میں رکھ دے. اس نے بیگ فرش پر رکھتے ہوئے کہا تھا. کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا، ناشتہ تو کر لو. نانو مجھے بھوک نہیں ہے نا. بھوک ہے یا نہیں، تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا ہے. شاباش، بیٹھ جاؤ. میں پلین میں ہی کھا لوں گی نا. پلین میں پتا نہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں، بس تم یہیں کھاؤ، بیٹھو. اور نانو کی ضد برقرار تھی. پلیز نانو، میرا دل نہیں چاہ رہا، بلیو می، میرا دل واقعی نہیں چاہ رہا نا. وہ منمنائی تھی. اچھا چلو یہ جوس ہی پی لو پھر. علیزے نے کچھ سوچ کر جوس کا گلاس اب اٹھا لیا تھا. وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس کی بھوک ہی اڑ گئی تھی. اور پھر نانو نے ملازم کو آواز دے کر بیگ گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا. اچھا آپ جائیں نا، دیکھ کے آئیں کہ عمر ابھی تک کیوں نہیں آیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ. اس نے جوس کا گلاس خالی کرتے ہی نانو سے کہا. دیکھا ابھی تک سو رہا ہوگا وہ، آپ نے خواہ اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا. علیزے ساتھ ساتھ اپنی گھڑی بھی دیکھ رہی تھی. اچھا صبر کرو، میں پتا کرواتی ہوں. سو بھی رہا ہوگا تو ملازم اٹھا دے گا، یہ کون سا اتنا بڑا پرابلم ہے. نانو نے اطمینان سے کہا تھا اور ملازم کو آواز دے کر انہوں نے اسے عمر کے کمرے میں بھیجا تھا. ملازم چند ہی منٹوں میں واپس آ گیا تھا اور عمر اس کے پیچھے تھا. اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے. وہ نائٹ سوٹ اور سلیپرز میں ہی ملبوس تھا اور نانو نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا. تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہیں آج علیزے کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا تھا؟ نانو نے اس سے پوچھا. ابھی بھی تمہیں جگانے کے لیے ملازم کو ہی بھیجنا پڑا ہے. نہیں، ملازم کے جانے سے پہلے ہی میں اٹھا ہوا تھا، مجھے یاد تھا، میں نے الارم لگا کے سویا تھا میں. اور ویسے بھی علیزے نے 7 بجے تیار ہو کے نیچے آنا تھا اور مجھے لگا کہ 15 منٹ تک تو وہ بریک فاسٹ ہی کرے گی، تو میں 7:10 کا الارم لگا کر سویا تھا اور 5 منٹ میں اب دیکھیں آپ کے سامنے ہوں. اس نے انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بتایا اور اس کی ہر چیز ہمیشہ کی طرح ویسی ہی تھی. نانو اس کی بات کے اختتام پر کچھ فخریہ انداز میں علیزہ کی طرف دیکھ کر مسکرائیں اور وہ کچھ بھی کہے بغیر نظریں چرا گئی. چلیں علیزہ پھر؟ عمر نے اس پر علیزہ سے پوچھا اور وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی. ہاں آؤ، میں تمہیں باہر تک چھوڑ آتی ہوں. نانو نے فوراً علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا. عمران کے آگے چلتے ہوئے باہر وہ نکل آیا اور وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب نانو نے اسے گلے لگا کر خدا حافظ کہا تھا. وہاں جاتے مجھے رنگ کر لینا بیٹا، مجھے تسلی ہو جائے گی، انہوں نے علیزہ سے کہا تھا. اور ہاں، کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ. اور اس پر علیزہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا.
عمر نے فرنٹ ڈور کھول دیا اور علیزہ نے ایک بار پھر نانو کی طرف ہاتھ ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نانو وہیں پورچ میں کھڑی ہاتھ ہلاتی رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلا سوال جو عمر نے اس سے کیا وہ یہ تھا، بہت خوش لگ رہی ہو علیزہ۔ گاڑی سڑک پر لاتے ہی عمر نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی جواب دیا تھا، تمہارے پاپا بھی بہت خوش ہوں گے نا؟ ظاہر ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں گے، اس نے فخری انداز میں کہا۔ وہاں ایئرپورٹ پر کون ریسیو کرے گا تمہیں؟ عمر نے مرر ٹھیک کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ پاپا ہی ریسیو کریں گے نا، اس نے بے اختیار جھوٹ ہی بول دیا تھا۔ تمہارے پاپا کافی سال کے بعد آئے ہیں پاکستان؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تقریباً 3 سال کے بعد۔ تم 3 سال کے بعد ان سے مل رہی ہو؟ 3 نہیں 4 سال بعد۔ اچھا، تو ہر سال کیوں نہیں ملتی تم ان سے؟ بس ویسے ہی، پاپا تو مجھے مسقط بلاتے رہتے ہیں مگر میرا ہی دل نہیں چاہتا وہاں جانے کو۔ میں ممی کے پاس چلی جاتی ہوں اس لیے کہ مسقط میں بہت گرمی ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں شاید مجھے وہاں کا موسم سوٹ بھی نہ کرے۔ مجھے اصل میں آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ یکے بعد دیگر وضاحتیں کرتی جا رہی تھی اور عمر جہانگیر نے گردن موڑ کر چند لمحے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، باقی آسٹریلیا میں رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، میں بھی چند سال وہاں رہا ہوں۔ اس نے جیسے اس کے جھوٹ میں اس کی مدد کی تھی۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ ایک بار پھر ونڈ سکرین کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور پرسکون تھا اور وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ ہاں، آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے اس لیے میں وہیں جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی اور گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ راستے میں ایک فلاور شاپ پر اس نے گاڑی روک دی اور کچھ بھی کہے بغیر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ چند منٹ بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں سفید للیز کا بوکے تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے علیزہ کی گود میں رکھ دیا اور وہ حیران ہوئی۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا تھا۔ میرے لیے؟ مگر کس لیے؟ پھول دینے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی، بغیر کسی وجہ کے بھی تو دیے جا سکتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی تمہیں بہت سے ہی گفٹ دیتا رہتا ہوں، تو میں نے بھی گفٹ ہی سمجھو نا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ کچھ دیر تک بس اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو۔ اور کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا اور وہ پھر کہنے لگا، ویلکم۔ اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا تھا۔ ایئرپورٹ پر گاڑی پارک کرنے کے بعد اس نے علیزہ کا بیگ اٹھا لیا تھا اور علیزہ نے اس سے اپنا بیگ واپس لینا چاہا تھا۔ تب اس نے کہا تھا، اٹس آل رائٹ علیزہ، میں تمہیں اندر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے بیگ نہیں دیا تھا اور علیزہ نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا تھا۔ اچھا، تم واپس کب آؤ گی؟ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اچانک پوچھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد یا شاید کچھ دن زیادہ بھی لگ جائیں، اس نے اسے بتایا تھا۔ صحیح۔ اچھا، واپسی پر تمہیں ایک اور خوشخبری بھی ملے گی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا تھا اور علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور وہ نارمل انداز میں مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی خوشخبری؟ یہ تو تمہیں واپسی پر ہی پتا چلے گی اب۔ پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح، اس نے اصرار کیا۔ بس یہ تو تمہیں واپس آنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا اور علیزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ بیگ اسے تھماتے ہوئے اس نے علیزہ کو خدا حافظ کہا تھا اور وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ تبھی اس نے کہا، علیزہ؟ اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا اور عمر اس سے کہہ رہا تھا، I will miss you۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگلش میں کہا تھا۔ وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی
واپس مڑ گئی اور ساتھ ہی یہ والا باب ہوا ختم. یہ تھا 8واں باب. اب آتے ہیں 9ویں باب کی طرف. 9واں باب ہے آڈ باب، مطلب کہ ہم جا رہے ہیں اب پریزنٹ میں. اگلے دن یونیورسٹی میں اس کا دل نہیں لگا تھا اور گھر واپس آتی وہ سیدھا کچن میں گئی تھی. نانو، رات کے لیے کیا پکوا رہی ہیں آپ؟ کوئی خاص چیز کھانے کو دل کر رہا ہے تمہارا؟ نانو نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا. نہیں، میں اپنے لیے نہیں، عمر کے لیے پوچھ رہی ہوں. اس کے لیے کیا بنوا رہی ہیں آپ؟ اور نانو کرسی پر بیٹھی ملازم سے فریزر صاف کروا رہی تھی. انہوں نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا. عمر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنوا رہی ہیں؟ کیوں نانو؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی تھی. آپ کو تو یاد ہے نا کہ وہ رات کو آ رہا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ 2 بجے کی فلائٹ سے یہاں آئے گا. پہنچتے پہنچتے اسے 3 بج ہی جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ کھانا نہیں کھائے گا نا، سیدھا سونے کے لیے چلا جائے گا. پھر بھی نانو، فرض کریں کہ اس نے کھانا نہ کھایا ہوا تو؟ یہ کون سا فرض کرنے والی بات ہے ہی نہیں. وہ رات کا کھانا یقیناً فلائٹ میں ہی کھائے گا. تم جانتی ہو کہ کھانے کے معاملے میں وہ کتنا باقاعدہ ہے. پھر بھی نانو، بھوک کا کیا ہے، وہ تو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے نا. اگر اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیا تو؟ بعض دفعہ نا تم بھی حماقت کی حد کر دیتی ہو علیزے. اس طرح بات کر رہی ہو جیسے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ. تمہیں پتا تو ہے ہر وقت فریزر میں 2 3 4 ڈشز تو ضروری ہوتی ہیں. بھوکا نہیں سوئے گا وہ، فکر مت کرو تم. اور علیزہ کچھ شرمندہ ہی ہو گئی تھی. البتہ کل کے لیے میں کافی ڈشز بنوا بھی رہی ہوں، تم خود بھی دیکھ لینا. بلکہ خود خانسامہ سے کہہ دینا اگر کوئی خاص چیز وہ بھول بھی جائے تو. وہ اب دوبارہ ملازم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. ہاں میں دیکھ لوں گی نا، آپ فکر نہ کریں. وہ کچن سے باہر آ گئی تھی اور لاؤنج کی گھڑی 3 بجا رہی تھی. اور وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچے گا. ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں اور مجھے ان 12 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے. اس نے سوچنے کی کوشش کی. اپنے کمرے میں جا کر رات کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھنے شروع کر دیے تھے اس نے. پھر ایک لباس اس نے منتخب کیا اور ایک خیال آنے پر وہ واپس کچن میں بھی آئی. نانو، ایک بات تو بتائیں، عمر ڈرائیور کو پہچانے کا کیسے؟ کیونکہ یہ ڈرائیور تو نیا ہے اور ڈرائیور بھی عمر کو نہیں پہچانتا. یعنی کہ علیزے کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ خود چلی جائے ڈرائیور کے ساتھ. لیکن نانو نے بھی سارے پلان بنا رکھے ہوتے ہیں. اور نانو کہنے لگی، میں نے ڈرائیور کو عمر کی تصویر دکھا دی تھی. مزید احتیاط کے طور پر میں نے اسے کارڈ پر عمر کا نام بھی لکھ کر دیا تھا. اور عمر کارڈ دیکھ کے اس کے پاس خود ہی آ جائے گا. تم فکر مت کرو. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور رات کا کھانا اس نے نانو کے ساتھ 8 بجے کھا لیا تھا. پہلی بار کلاک کو بار بار دیکھتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے. اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور پھر سے وہ نانو کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، نانو آپ ڈرائیور کو کتنے بجے بھیج رہی ہیں؟ کھانے سے فارغ ہو کر علیزے نے پوچھا تھا. 1 بجے. آپ عمر کا انتظار کریں گی؟ ظاہر ہے، مجھے تو ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، مگر تم چاہو تو سو سکتی ہو تم. نہیں نانو، میں بھی انتظار کروں گی نا. لیکن تمہیں تو صبح یونیورسٹی نہیں جانا، نانو نے اسے یاد دلایا تھا. ہاں مجھے پتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. اس نے ان کی یاد دہانی کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا. اور کھانے سے فارغ ہو کر وہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی. ٹی وی پر پروگرام دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ عمر کے بارے میں بھی باتیں کرتی جا رہی تھی. 1 بجے انہوں نے باہر گاڑی کے سٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی تھی اور گھڑی کی سوئیاں بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی. 1 کے بعد ہوا 1.5، 1.5 کے بعد ہوئے 2، 2 سے 2.5، 2.5 سے 3.
اور پھر 3:15 بجے انہوں نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی تھی. عمر آ گئے بے اختیار علیزے کے منہ سے نکلا تھا اور وہ نانو کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی بھاگتی ہوئی، اور گاڑی پورچ میں داخل ہو رہی تھی. علیزہ کو ایک جھٹکا لگا تھا کیونکہ گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا. اس نے حیرانی سے دیکھا، نانو گاڑی میں تو عمر نہیں ہے. ہاں پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے. نانو بھی بڑبڑائی اور ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا. کیا ہوا اعظم، عمر کہاں ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا. وہ جی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے موسم کی وجہ سے. کیا فلائٹ کینسل ہو گئی؟ لیکن مجھے تو عمر نے کوئی اطلاع نہیں دی. اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ مجھے بتاتا ضرور. تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوگی. نانو نے فکر مندی سے کہا. ارے نہیں جی، میں نے تو انکوائری کاؤنٹر سے بھی پتا کروایا ہے. آپ بے شک خود بھی فون کر کے پتا کر لیں. میں نے تو کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اور نانو ابھی بھی بے یقینی میں تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا. نانو ہو سکتا ہے عمر بھول گیا ہو، علیزہ نے کچھ مایوسی سے کہا. قطعی نہیں، عمر اتنا لاپرواہ ہو ہی نہیں سکتا. بیگم صاحبہ اب میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا. ہاں ٹھیک ہے، تم جا کے سو جاؤ اب. اور نانو پھر سے کہنے لگی، عمر کو اطلاع تو دینی ہی چاہیے تھی مجھے. نانو اب فکر مند تھی. ہو سکتا ہے نا ابھی کچھ دیر تک اس کا فون آ جائے یا صبح فون کر دے. علیزہ نے نانو کو تسلی دی تھی. ہاں ہو سکتا ہے. اچھا اب آپ بھی سو جائیں نانو. ہاں میں تو سو ہی جاؤں گی. اچھا جاؤ تم بھی جا کے سو جاؤ. نانو کافی پریشان تھی اس کی، اور وہ پھر سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی. وہ بے دلی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں جیسے نیند غائب ہو چکی تھی اور اب وہ جھنجھلا رہی تھی. کیا فائدہ ہوا اس طرح احمقوں کی طرح اس کا انتظار کرتے ہوئے؟ واقعی نانو ٹھیک کہتی ہیں، بعض دفعہ کہ میں واقعی حد کر دیتی ہوں حماقت کی. اور اب اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی آئی تھی. عمر کو نہ آنے پر اطلاع تو دینی ہی چاہیے تھی نا. اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں. اور اسے نیند نہیں آئی اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی. بے اختیار اس کے قدم عمر کے کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے. کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی اور اسے کمرہ یکدم بہت اداس لگنے لگا تھا. کچھ دیر پہلے مکمل نظر آنے والی ہر چیز یکدم نامکمل نظر آنے لگی تھی. وہ کچھ اور دل گرفتہ ہوئی تھی کمرے میں رکھی تازہ پھولوں کی ارینجمنٹس کو دیکھ کر. پھر وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور اس نے انہیں دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا. چند منٹوں میں یہ مصروفیت بھی ختم ہو گئی تھی. اس نے انہیں نئی جگہوں پر بھی رکھ دیا تھا اور مدھم آواز میں اسٹیریو آن کر دیا تھا. کل کمرے کی صفائی کرواتے ہوئے بھی وہ یہی کیسٹ سن رہی تھی. اور سانگ کی لائن تھی ایوری تھنگ آئی ڈو اٹ فار یو. اور پھر وہ سوچنے لگی ویسے اگر وہ آ جاتا تو اس وقت یہ کمرہ اتنا اداس اور اکیلا نہ ہوتا. وہ لاشعوری طور سے ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ریک میں پڑا ہوا ایک ناول اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی. وہ جیسے کمرے کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ جیسے عمر کی کمی کو پورا کرنا چاہ رہی تھی. اور ناول پڑھتے ہوئے اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا. میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں، جہاں بھی ہوگا سو ہی رہا ہوگا یقیناً. فوراً اس کے ذہن میں یہی بات ابھری تھی. اور دیکھو یہاں پہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں اس کے لیے. اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا اور ناول پڑھتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں بوجھل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی.
आंखों को बंद करके उसने आंखों को कुछ आराम पहुंचाने की कोशिश की थी। दोबारा आंखें खोलने की उसे कोशिश ही नहीं करनी पड़ी थी और वो सो चुकी थी। जिस वक्त दोबारा उसकी आंख खुली थी तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। आंखें खोलकर वो कुछ देर तक वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो है कहां, और फिर वो यकदम जान गई थी कि वो कहां है। उसे हैरानी हुई थी कि वो वहां कैसे सो गई थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वह सोने से पहले क्या कर रही थी और उसे याद आ गया कि वो नॉवेल पढ़ रही थी। हाँ, नॉवेल पढ़ते पढ़ते शायद मुझे नींद आ गई थी और मैं यहीं पे सो गई थी। उसकी नजर सामने दीवार पर लगे हुए वॉल क्लॉक पर पड़ी थी जहां पे 10:30 बजने वाले थे और वो हक्का बक्का हो गई थी कि ओह खुदाया, मैं इतनी देर तक सो रही थी। वो उठकर बैठ गई। और हाँ, नानू ने ये सोचकर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की होगी कि मैं रात को देर से सोई थी। अब अपनी नींद ही पूरी कर लूं मैं, उसने सोचा था और बाएं हाथ से जुमाई रोकते हुए उसने अपनी टांगों से कंबल हटाना चाहा और एक बार फिर वो रुक गई। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या रात को उसने अपने ऊपर कंबल लिया था। उसे याद था कि जिस वक्त वो नॉवेल पढ़ रही थी उस वक्त उसने कंबल नहीं ओढ़ा था। क्या पता मैंने नींद में ले लिया हो सकता है ना, उसने सोचा था। और कंबल हटाने के बाद उसने बेड पर नॉवेल देखने की भी कोशिश की, लेकिन नॉवेल बेड पर नहीं नजर आया था। उसने नीचे कारपेट पर भी देखा, लेकिन नॉवेल वहां भी गिरा हुआ नहीं था। और अब वो कुछ उलझ गई थी। नॉवेल को तो यही होना चाहिए था। उसने गर्दन मोड़कर दोबारा साइड टेबल पर देखा और कुछ देर तक वो उसे ही देखती रही। अरे, नॉवेल को तो यही होना चाहिए था, कहां गया? उसे याद ही नहीं था कि उसने नॉवेल कहां रखा था। हाँ, हो सकता है कि मेरे सोने के बाद नानो वहां आई हूं और नॉवेल उठाकर यहां रख दिया हो। उसे बिलाखिर ख्याल आया और वह थोड़ी सी शर्मिंदा भी हुई। पता नहीं मेरे यहां होने पर नानो ने क्या सोचा होगा और अब मुझे क्या बहाना बनाना चाहिए उनके सामने। सोचती हूं कुछ। कंबल तय करते हुए वो सोच रही थी और कंबल तय करने के बाद उसने स्विच पैनल को देखा। सारे स्विचेस ऑफ थे, स्टीरियो भी ऑफ कर दिया गया था। और अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया था कि नानो वहां आई थी और उसने बेड की चादर ठीक की और अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से निकलने ही लगी थी जब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। और वो साकित होकर रह गई क्योंकि वहां एक वॉलेट और रिस्ट वॉच पड़ी हुई थी। वो बेयकीनी से उन चीजों को देखती रही थी और फिर उसने कमरे का तफसीली जायजा लिया और कमरे में और कुछ नजर नहीं आया उसे। और फिर ख्याल आने पर वो लपक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलते ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई, क्योंकि वहां 2 भारी भरकम सूटकेस पड़े हुए थे। वो तकरीबन भागती हुई कमरे से बाहर आई और नानू को आवाजें देते हुए लाउंज में आ गई। अरे, इधर किचन में हूं एलिजा, क्या हो गया? नानू की आवाज उसे सुनाई दी और वो किचन की तरफ भागती हुई आई। तब नानू सलाद बना रही थी और उनके पास आती कहने लगी, नानू क्या उमर आ गया? और नानू ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। नहीं, तुमसे किसने कहा है? उन्होंने अनजान बनते हुए कहा और एलिजा ने उनकी मुस्कुराहट देख ली थी। नानो प्लीज झूठ ना बोलें, बताएं उमर आ गया ना? मुझे पता है। वो कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गई। हाँ आ गया है, सुबह 4:30 बजे ही आ गया था। लेकिन नानू, उसकी तो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी ना? हाँ हो गई थी कैंसिल, लेकिन वो उस फ्लाइट से नहीं आया। और ये तुम मुझे बताओ कि ये तुमने क्या बेवकूफी की? सारा दिन कमरा तैयार करने के बाद खुद वहां जाके सो गई। वाह भाई, बहुत खूब। नानो ने तो उसे डांटना ही शुरू कर दिया। मेरा बच्चा बेचारा थका हुआ आया, अपने कमरे में गया तो वहां तुम सो रही थी। वाह भाई।
پھر بیچارہ واپس آ گیا. میں تو تمہیں جگانا چاہتی تھی لیکن اسی نے مجھے منع کر دیا اندر جانے سے اور کہنے لگا کہ میں تو کہیں اور ہی سو جاؤں گا. پھر میں نے اسے ایک کمرہ کھول کے دیا لیکن کمبل وغیرہ تو سارے اسٹور میں ہی تھے نا. پھر میں نے اسے اپنا کمبل دے دیا اور خود تمہارے کمرے سے کمبل لے آئی. نانو سلاد بناتے ہوئے اسے بتا رہی تھی. ارے میں تو ویسے ہی اس کے کمرے میں گئی تھی نا, پھر پتہ نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب نیند آ گئی. مجھے کیا پتا تھا وہ آج ہی آ جائے گا, لیکن وہ آیا کیسے؟ ٹیکسی پر آیا ہے. اچھا اب کہاں ہے؟ ابھی سویا ہوا ہے. کہاں سویا ہے؟ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں. اب تم اس کو جگانے مت پہنچ جانا, سمجھی؟ ارے نہیں نانو, میں کیوں اسے جگاؤں گی بھلا؟ وہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی. اچھا یہ بتائے نا کب اٹھے گا وہ؟ کچھ دیر بعد ہی اس نے پوچھ لیا تھا. یہ تو نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ لنچ تک تو وہ اٹھنے والا نہیں ہے, اس لیے میں لنچ پر اس کے لیے خاص طور پر ڈشز تیار کروا رہی ہوں. نانو نے اسے بتایا تھا. ویسے بھی تمہارا تو یونیورسٹی کا ٹائم نکل گیا ہے, اب جاؤ منہ ہاتھ دھو لو, کپڑے شپڑے چینج کرو اور آ کر کچھ کھا لو. نانو نے اس سے کہا تھا اور وہ سر ہلاتی ہوئی کچھ مسرور سی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور 15 ہی منٹ میں وہ نہا دھو کر دوبارہ کچن میں آ گئی تھی. نانو اب میں بھی نا لنچ ہی کروں گی, ابھی کچھ کھا لیا نا تو پھر مجھے بھوک نہیں نہ لگے گی, اس نے آتے ہی اعلان کیا. اچھا ٹھیک ہے مت کھاؤ. نانو نے اصرار بھی نہیں کیا. اچھا آپ یہ بتائیں نا, آپ نے عمر کے ساتھ باتیں کی تھی؟ اس نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا. نہیں. ارے بھائی کیا باتیں کرتی, 4:30 بجے تو وہ بیچارہ آیا تھا, میں اس وقت اس سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی. تھکا ہوا تھا, میں نے کہا سو جائے, ابھی اتنا ٹائم ہے کر لیں گے باتیں بھی. نانو کسٹرڈ کی گارنشنگ کرتے ہوئے سے کہہ رہی تھی. اچھا یہ تو بتا دیں کیسا لگ رہا تھا وہ؟ علیزے نے اشتیاق سے پوچھا تھا. ارے ہمیشہ ہی ہینڈسم لگتا ہے میرا بچہ تو, نانو نے بڑے فخری انداز میں کہا تھا. ارے نانو میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ پہلے سے کچھ بدلا ہوا ہے یا نہیں. علیزے ابھی اٹھ جائے گا نا وہ, تو غور سے دیکھ لینا اسے کہ بدلا ہے یا نہیں. نانو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہوا یہ باب ختم. آگے کیا ہوگا, عمر کے ساتھ اس کی ملاقات کیسی رہے گی, یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے یہ آپ کو انوائے تو نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے تو اتنی بار سنا ہے کہ مجھے اب فیل نہیں ہو رہا. تو اوور آل فیڈ بیک دیجیے گا کہ میوزک کیسا ہے, ایکٹنگ کیسی ہو رہی ہے, کچھ اگر انوائے چیزیں آپ کو کر رہی ہیں جو کہ مجھے فیل نہیں ہو رہی ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا تاکہ میں فردر ایپیسوڈز میں نہ کر سکوں. اور اس ناول کے ایپیسوڈز میں ڈیلے نہیں آئے گا, انشاءاللہ روز کی روز ویڈیوز آئیں گی, روز 1 گھنٹے کی تو کم از کم ایپیسوڈ اپلوڈ ہو ہی گی انشاءاللہ, اگر میرے نیٹ نے سپورٹ کیا, بیکاز اتنی ہیوی فائلز ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اپلوڈ ہونے میں. تو پلیز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو تو لائک کرنا, کامنٹ کرنا, شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.